मुर्शद अडयाला जेल जो है वो एक खत लिखते हैं 350 सफात का। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तो इमरान खान के खत को रिसीव करने से ही उन्होंने इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने हातिम ताई की कब्र के ऊपर एक बहुत जोर की लात मारी है। वो फौरी तौर पर उमर अयूब ने नेशनल असेंबली में और शिबली फराज ने इसको सेनेट में रद्द कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को जो धमकी और थ्रेट लगाई है उससे फर्क यकीनी तौर पर पड़ सकता है। GSP प्लस स्टेटस को आप फॉर ग्रांटेड ना लें। हम रिव्यू की तरफ जा रहे हैं। फायरिंग करके 5 मुसलमानों ने एक शख्स को स्वीडन के शहर स्टॉकहोम के करीब हलाक कर दिया है। जब अमेरिकन एयरलाइंस का एक त्यारा एन उस वक्त पे जब वो लैंडिंग कर रहा था उस वक्त एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो टेक ऑफ कर रहा था ब्लैक हॉक उससे टकराया और दोनों तबाह होके पोटामिक रिवर के अंदर गिरे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 31 जनवरी 2025 है, जुमे का दिन है और गुज़श्ता 24 घंटों की निस्बत से मेरे पिछले व्लॉग के बाद से और इस वक्त मैं देख रहा हूं जो सारी डेवलपमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, इमरान खान से भी है, पाकिस्तान की सियासत से भी है और जिनका ताल्लुक अमेरिका के अंदर के डायनामिक से भी है, यूरोप से भी है, जहां मुसलमान जो हैं मुसलसल अपने जहनी हैजान की वजह से, अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके सियासी मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो सकती हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के हेड को उन्होंने 350 सफात का 349 टू बी एग्जैक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने लेटर लिखा। उसकी अहमियत क्या है उस पर भी मैं बात कर सकता हूँ। यूरोपियन यूनियन के जो विजिटिंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूद हैं एक हफ्ते के लिए, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर से, पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की और बहुत खुल के उन्होंने वार्न किया पाकिस्तान के इन हुकाम को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, खास करके बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का सारा कंट्रोल पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास है। तो उन्होंने उनको वार्न किया कि आप यूरोपियन यूनियन के GSP प्लस स्टेटस को फॉर ग्रांटेड ना लें। मैं यहाँ वाशिंगटन में जहाँ मौजूद हूँ मुझसे कुछ फासले पे एक दिन पहले वेडनेसडे की रात को एक बहुत ही पेनफुल एयर क्रैश हुआ अमेरिकन एयरलाइंस का और एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के दरमियान, जिसके नतीजे में 68 लोगों की फौरी तौर पर हलाकत हुई, कोई सर्वाइवर नहीं है। उसके बाद अमेरिका के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिबेट भी छिड़ गई है। ये डेवलपमेंट्स और इससे नथी बहुत सी डेवलपमेंट्स इस वक्त मेरे सामने हैं और एक एक करके मैं उनके ऊपर अपना कमेंट करता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि बहुत दिनों के बाद याद करवा रहा हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। मैं कई दिन से आपको बता नहीं सका कि हमें 7 लाख का एक फिगर क्रॉस करना था, उसमें अभी भी तकरीबन 3,500-4 हज़ार का फर्क है। थोड़ी सी हिम्मत करें इन 24 घंटों में तो हम कम अज कम इस हदफ के बहुत करीब जो है वो पहुंच सकते हैं। अब चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि गुज़श्ता 48 घंटों में जहां पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान मिस्टर जेंट्री बीच जो अमेरिकन बिजनेसमैन है, जादूगर बिजनेसमैन जो है, जिससे पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके साथ मिलके एक तमाशा, एक मजाक, एक जोक बेवकूफ़ बनाने के लिए लोगों को, मीडिया को, पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक सियासी ड्रामा खेला जा रहा था। एंड इन्हीं 48 घंटों में अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल ड्रामा इनेक्ट हो रहा था, जहां बॉब मेनेंडेस जो 2024 तक चेयरमैन सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, फॉरेन रिलेशन सेनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी के वो चेयरमैन थे, उसके हेड थे, उन्हें अदालत ने 11 बरस की सजा सुनाई। 11 बरस की सजा सुनाने की सिग्निफिकेंस यह है कि अगर आपको 10 बरस से कम की सजा मिलती है तो आप एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रिजन में जाते हैं। 10 बरस से ज्यादा की सजा जब आपको मिलती है तो आप एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में जाते हैं, जहां से पैरोल होना भी मुश्किल है और वहां पर आपके हालात भी बड़े खराब होते हैं। लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बॉब मेनेंडेस जो इस वक्त ही 71 बरस के हैं, ये सजा जो है इसको सह नहीं सकेंगे और शायद जेल में ही उनकी हलाकत हो जाए। एक बड़ा पेनफुल मोमेंट्स है, इसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। गुज़श्ता 1 बरस से भी मैं इसे देख रहा हूं। उन्हें जून 2024 में ही उन्हें गिल्टी प्रोनाउंस कर दिया गया था, यानी उनको अफसर सजा सुनाने का मरहला अमेरिका में यही होता है कि पहले गिल्टी आप करार दिए जाते हैं, बाद में फिर एक अदालत आपकी सेंटेंसिंग जो है वो करती है। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल पोजीशन है बहुत ही अहम, इसका उन्होंने अब्यूज़ किया और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इस्तेमाल किया। इजिप्ट की जो मिलिट्री हुकूमत है उसको वो फैसिलिटेट कर रहे थे और इजिप्शियन बिजनेसमैन जो अमेरिकी इजिप्शियन बिजनेसमैन थे उनसे उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ब्राइब भी ली। उन्होंने उनके घर से गोल्ड ब्रिक्स भी निकली थी 2-4 और उसके अलावा उन्होंने एक मर्सिडीज कन्वर्टेबल जो है वो तोहफे में हासिल की थी अपनी बीवी के लिए। मैं गुज़श्ता 1 बरस से, क्योंकि मेरी एक ज़माने में बॉब मेनेंडेस से मुलाकात भी हुई थी किसी मीटिंग में, तो जब उनके खिलाफ ये इल्ज़ामात आए
تو میں نیو یارک ٹائمز کی تمام سٹوریز کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور یہی ابھی بھی سب کچھ چھپا ہے. ان الزامات کو اگر آپ دیکھیں رشوت کے، برائبری اور کرپشن کے، اس کو اگر پاکستان میں جس قسم کے الزامات شریف اور زرداری خاندانوں پہ لگتے رہے ہیں، جس قسم کی خوشبو پاکستانی جرنیلوں کی ہے، جو سیکنڈری یعنی ایک تو ٹاپ کی آپ کی سیاسی خاندان ہے، اس کے بعد جو آپ کے سیکنڈ ٹیئر پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں جیسے سندھ کے ہیں، مختلف لوگ ہیں جو الزامات شرجیل میمن پہ لگتے رہے، خورشید شاہ پہ لگتے رہے، ان کے ساتھ اگر آپ باب منینڈس کے الزامات کو کمپیئر کریں تو بالکل چھوٹے. ایسا لگتا ہے کہ باب منینڈس تو بالکل ایک معصوم سے ہیں، ان کو تو معصومیت میں ہی جو ہے وہ فارغ کر دینا چاہیے تھا، ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی. بڑے پینفل مومنٹس تھے یہ باب منینڈس کے لیے. جب ان کی سینٹنسنگ ہو رہی تھی تو وہ کئی دفعہ عدالت میں روئے بھی، انہوں نے بہت معافی بھی مانگی. یہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو پاکستان میں طاقتور اشخاص کی، خواہ وہ سول ہوں، ملٹری ہوں، ان کی کبھی نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب کو بھی جو سزا سنائی تھی جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹرشپ جاتی رہی تھی، وہ بھی ایک مذاق تھا. بیکاز اب تک یہ بات بالکل کلیئر ہے ان ہائنڈ سائڈ کہ نواز شریف صاحب کے جنرل باجوہ کے ساتھ اصل میں ایک بڑا دے ور کنیکٹڈ ٹوگیدر ایٹ دی ہپ، اور اس کے بعد میں کورٹس کے ذریعے ان کو جسے کہتے ہیں انگریزی میں سلیپ آن دا ریسٹ، تمام چیزوں سے انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا. آصف علی زرداری کے خلاف تو کبھی کوئی کیس جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکا. اور اگر یہ پاکستان میں لوگوں کو کبھی سزا ہوئی ہوتی، یعنی کسی جرنیل صاحبان کی تو آج تک کوئی کسی جرنیل کی تو اکاؤنٹیبلٹی سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے. اگر پاکستان میں ان طاقتور اشخاص کو، انڈیویجولز کو کبھی سزا ملی ہوتی تو جو ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے ابھی یہ مسٹر جینٹری بیچ کا، اس قسم کا ڈرامہ آپ کو دیکھنے میں کبھی پاکستان میں ملتا ہی نہ. کو شاید یاد ہو کہ میں نے جو پچھلا ویڈیو کیا تھا جینٹری بیچ کے حوالے سے، اس میں میں نے ایک دعویٰ بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں تو کوئی انسٹیٹیوشنل ڈھانچہ اسٹرکچر ہے ہی نہیں، اس لیے جو بھی سازش کی جا رہی ہے جنٹری بیچ کے ساتھ مل کے، جو کرپشن کی جا رہی ہے، جو کھلم کھلا کرپشن ہے میرے حساب سے، اس کا پاکستان میں کوئی راستہ نہیں روک سکے گا. لیکن یہ زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ایسی ڈسکشن ہوگی کہ جنٹری بیچ یا اس کے پیچھے جو کوئی بھی کھڑا ہے وہ اپنے عزائم میں کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ ساری کہانی جو سنائی جا رہی ہے کہ ہم یہ ریئل اسٹیٹ میں کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ باب منینڈس کی جو سزا ہے اس کے بعد، اور جس ایشو پہ یہ دی گئی ہے کہ فارن پالیسی کو یہ انفلوئنس کر رہے ہیں، اس سے یہ مزید مجھے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو جنٹری بیچ والی کہانی ہے یہ بھی زیادہ آگے نہیں چل سکے گی. اب میرے پاس دو اس وقت یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میری کوشش ہوگی کہ اسکرین پہ بھی جیسے میں دکھاؤں یہ ساتھ آ جائیں. یہ پہلا جج جن کا نام ہے سڈنی ایچ اسٹائن آف دی فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ، وہ جب ان کو سزا سنا رہے ہیں، سینٹنسنگ کر رہے ہیں، تو وہ کچھ جملے بولتے ہیں. وہ جملے میں آپ کو پڑھ کے سناتا بھی ہوں اور ساتھ آپ کو دکھاتا بھی ہوں. میں اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. جج اسٹائن سیز باب منینڈس کو مخاطب کر کے، یو اسٹوڈ ایٹ دی ایپیکس آف آور پولیٹیکل سسٹم، آپ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے ٹاپ کے اوپر تھے. یہ سوچیں ایک جج کہہ رہا ہے فارمر چیئرمین سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی کو، جس کا تقریباً 50 سال کا پبلک سروس کا ایکسپیرینس ہے. سم ویئر along the way, I don't know where it was, you lost your way. کہیں چلتے چلتے اپنی پبلک سروس میں آپ راستہ بھول گئے، مجھے نہیں پتا کہاں، لیکن آپ راستہ بھول گئے. He then adds, working for the public good became working for your good. یعنی آپ نے پبلک گڈ کے لیے کام کرنا تھا، لیکن پبلک گڈ کے لیے کام کرتے کرتے آپ نے اپنے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اب اس کو اپلائی کریں پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ، پاکستان کے جرنیل صاحبان پہ. ذرا پوچھیں یہ سوال شریف خاندان سے، مریم نواز سے، آصف علی زرداری کے خاندان سے، شرجیل میمن صاحب کے خاندان سے، خورشید شاہ صاحب کے خاندان سے، اور جتنے بھی ہیں ان سب کے. مجھے نام، آئی ایم سوری ان کا نام لیا میں نے، باقی بھی مجھے 100 لوگوں کا نام لینا چاہیے تھا، کئی 100 لوگوں کا. لیکن ان کے اوپر اگر آپ اس کو اپلائی کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بیچارہ باب منینڈس جو ہے اس کو تو مفت میں رگڑ دیا گیا. پھر اس کے بعد میں جو دوسرا آپ کو پیج دکھانا چاہتا ہوں، یہ پال ایم مونٹیلیونی ہے جو پروسیکیوٹر ہے، جس نے ایک بار پھر اپنی تقریر کی عدالت کے سامنے باب منینڈس کے حوالے سے. اس میں اس نے کہا کہ باب منینڈس کرائم کانسٹیٹیوٹڈ اے ٹرولی گریو بریچ آف دی پبلک ٹرسٹ. اچھا، یہ وہ لیگل ٹرمز ہیں جن کی پاکستان میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. پبلک انٹرسٹ، پبلک ٹرسٹ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بیکار ٹرمز ہیں، الفاظ ہیں بیکار سے استعمال کرنے والے انگریزی والے، ان کی کوئی میننگ نہیں ہے پاکستان کے لیگل سسٹم کے اندر. وہاں ایک ہی میننگ ہے، بہادری، دلیری وغیرہ وغیرہ. وہ میں کبھی اس پہ بھی بات کروں گا کہ کتنی اوور ریٹڈ کوالٹی ہے. یعنی سو مچ ہو کہ ایون جرنلسٹ کو بھی جن کا کام انالیسس کرنا ہے یا کوئی لکھنا وکھنا ہے، ان کو بھی کہتے ہیں بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے، اس طرح وغیرہ. میرے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ بڑی بہادری کی ہے، میں نے کوئی بہادری نہیں کی. آگے وہ کہتا ہے، پروسیکیوٹر کہتا ہے منینڈس کے بارے میں، جج کو کہتا ہے، عدالت کو کہتا ہے، he believed that the power that he wielded belonged to him. یہ سوچتا تھا کہ جو طاقت اس کے پاس ہے یہ اس کی طاقت ہے. Mr. Montilioni said, the power of a Senate, the power of a Senate office is not something he owns and that he is entitled to liquidate into a pile of cash or gold. یہاں پہ پروسیکیوٹر یہ کہتا ہے کہ باب منینڈس
جو چیئرمین سینٹ فارن ریلیشن کمیٹی تھا، یہ بھول ہی گیا کہ سینیٹر کی جو طاقت ہے وہ اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت پبلک آفس کی، پبلک گڈ کی طاقت ہے۔ یہی چیز آپ پاکستان میں اپلائی کر دیں، جرنلوں کے اوپر، آپ کے سارے ججز کے اوپر اپلائی کر دیں، آپ پرائم منسٹر، چیف منسٹر اپلائی، یہ سب سمجھتے ہیں کہ میں ذاتی طور پہ طاقتور ہوں، میری طاقت ہے، یہ پبلک آفس کی، انسٹیٹیوشن کی طاقت نہیں۔ یہی چیز بتاتے بتاتے مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اپنے ویلاگس کے اندر کہ بھائی آپ کی ذاتی طاقت نہیں ہے، یہ عوام کی دی گئی طاقت ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے، آگے چلتے ہیں۔ لینڈ بیک ان پاکستان آ جاتے ہیں، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان قیدی نمبر 804 مرشد اڈیالہ جیل جو ہے وہ ایک خط لکھتے ہیں 350 صفحات کا، 349 پیجز ٹو بی ایگزیکٹ، ٹو دی چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی کو، اور جو کانسٹیٹیوشنل آئینی بینچ کے ہیڈ ہیں جناب جسٹس امین الدین کو۔ یہ وہ خط ہے جس میں عمران خان یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں جوڈیشری کو کہ آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، پاکستان کے لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حوالے سے، پریزنرز کے حوالے سے، اور یہ کہ 24 اور 26 نومبر کے درمیان میں سینکڑوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ ڈس اپیئر ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں جوڈیشری کو اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ وہ مئی 9 کے واقعات کا بھی ذکر کرتے ہیں، اپنی عجیب و غریب قسم کی گرفتاری کی بھی وہ بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے، تمام چیزوں کے حوالے سے پاکستان کی جوڈیشری کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جوڈیشری پوری نہیں کر رہی، اور میں اس حوالے سے ڈس اپوائنٹڈ۔ اچھا، اب جو آخری خبریں آنے تک مجھے یہ پتا چلا ہے، ابھی یہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن مجھے ایک خبر یہی ملی ہے، رومر یہی ہے ایک سورس سے، کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تو عمران خان کے خط کو ریسیو کرنے سے ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی، اس سے زیادہ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرتا۔ میں آگے یہ بتاؤں کہ انہی 24 گھنٹوں میں پاکستان کے فارم 47 کے پرائم منسٹر، جنہوں نے ٹوٹل 16-17 ان کی سیٹیں ہیں اس ہاؤس کے اندر، اصل میں شہباز شریف صاحب نے حاتم طائی کی قبر کے اوپر ایک بہت زور کی لات ماری ہے۔ اوپر جنت میں حاتم طائی کے پاس بھی اس کی آواز زناٹے کی گئی ہوگی، اور لات مار کے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کمیشن آفر کیا ہے کہ ایک ایسا کمیشن بناتے ہیں جو 2018 اور 2024 دونوں کے انتخابات میں جو کرپشن یا دھاندلی irregularities ہوئی ہیں اس کو دیکھے۔ اور یہ اس وقت انہوں نے ڈسکلوز کیا جب اپنی کیبنٹ میٹنگ میں تھے، وہاں انہوں نے یہ پروپوزل جو ہے وہ فلوٹ کیا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ، اچھا انہوں نے کہا یہ کہ جوڈیشل کمیشن تو نہیں بن سکتا، جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بن سکتا کہ عمران خان نے بھی 2018 میں جب اپوزیشن کالے بینڈ پہن کے نیشنل اسمبلی کے اندر آئی تھی تو عمران خان نے بھی اس وقت ہمیں ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ آفر کی تھی۔ شہباز شریف صاحب نے لات تو ماری ہے بہت زور سے حاتم طائی کی قبر پہ، لیکن بھول ہی گئے کہ عمران خان تو اصل میں جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے زیادہ تو وہ مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن 26 نومبر میں جو قتل عام ہوا ہے اس حوالے سے، 9 مئی کے جو الزامات ہیں 2023 کے اس کے حوالے سے، وہ تو یہ اس کے حوالے سے مانگ بھی دے رہے۔ اچھا، یہ جو پروپوزل ہے شہباز شریف صاحب کا، اس کو فوری طور پہ عمر ایوب نے نیشنل اسمبلی میں اور شبلی فراز نے اس کو سینٹ میں رد کر دیا۔ شبلی فراز نے ذرا نرم لہجے میں رد کیا، عمر ایوب صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں نیگوسیشن کمیٹی میں ہم نے بہت ہی ڈیسنٹ اور معقول پروپوزل رکھے تھے، جب آپ نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو اس میں مزید کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور دونوں کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف اور ان کی حکومت جو ہے وہ بالکل بھی سیریس نہیں ہے۔ دوسری طرف ظاہر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بیچارے لاچار بھی ہیں کسی حد تک۔ اب چونکہ 2018 کے الیکشن کی بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں، ہمیشہ میں یاد کرواتا ہوں لوگوں کو کہ 2018 کے حوالے سے پی ایم ایل این اور پی 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 نے چرچا بہت کیا کہ اس الیکشن کے اندر دھاندلی کے ذریعے ایک سٹولن مینڈیٹ تھا جس میں عمران خان کو حکومت دے دی گئی ہے۔ میں کچھ آپ کو سٹیٹسٹکس اور فیگرز یاد کرواؤں گا، آپ جا کے گوگل پہ اس کو چیک بھی کر لیجئے۔ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ تھا، جس کی 148 کے قریب سیٹیں ہیں ڈائریکٹلی الیکٹڈ نیشنل اسمبلی کی، اس صوبے سے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے صرف 61 سیٹس انہوں نے جیتی، اور پی ایم ایل این کو 65 سیٹس وہاں سے دلائی گئیں۔ میں اس وقت چونکہ الیکشن سیل کا حصہ تھا اور میں جس ٹیلی ویژن چینل میں تھا تو وہاں پر اسے کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ اس الیکشن میں 2018 میں لاہور میں تھا، پاکستان تحریک انصاف رات کو بہت سی ایسی سیٹوں پہ الیکشن جیت رہی تھی جب آر ٹی ایس بند ہو گیا، اور صبح وہ تمام سیٹیں پاکستان تحریک انصاف ہار چکی ہوئی تھی۔ اور میری اسی وقت کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ 15 سے 20 سیٹیں جو ہیں کم از کم تحریک انصاف کی مار کے پی ایم ایل این کو جو ہے وہ دے دی گئیں۔ اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ اسٹیٹسٹک کو دیکھیں تو اصل میں پاکستان تحریک انصاف کو 61 کے بجائے کم از کم بھی 75 یا 80 سیٹس جو ہیں وہ پنجاب کی ملنی چاہیے تھی، اور پی ایم ایل این اس وقت اتنی کمزور تھی کہ ان کو 65 کے بجائے شاید میکسیمم 50 سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب سے مل سکتی تھیں۔ 2018 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹرینتھ 3 صوبوں سے کم از کم آئی، جس میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں آلموسٹ 90% سے زیادہ سیٹیں، پتہ نہیں 37-38 سیٹس ان کی خیبر پختونخوا میں تھیں، 61 سیٹس ان کی پنجاب میں تھیں، اور 15 سیٹیں ان کی جو ہیں
ہیں وہ کراچی میں تھیں, پھر کچھ فاٹا واٹا کی سیٹیں تھیں, یوں ملا کے ٹوٹل 116 سیٹیں انہوں نے جیتی. اور آپ یاد کریں کہ 2013 کا جو انتخابات ہوئے تھے اس میں نواز شریف صاحب نے ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب سے جیتی. ان کے پاس شاید ایک آدھ سیٹ سندھ سے تھی, ان کے پاس کوئی ایک دو ہی سیٹیں خیبر پختونخوا سے تھیں. انہوں نے پنجاب کی 148 ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیٹوں میں سے اپنی ہی جماعت کو تقریباً 120 سیٹیں دے دی تھیں. 2018 کا انتخابات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی, وہاں پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب سے صرف 61 سیٹس ملی ہیں. یہ اسٹیٹسٹکس کی کوئی بات نہیں کرتا, آپ کو کبھی یہ اسٹیٹسٹکس کی بات نظر نہیں آئے گی پاکستان کے منافق ٹیلی ویژن چینل کے پلیٹ فارم پہ جو ایکچوئل ریالٹی ہے. بہرحال میں آگے چلتا ہوں کہ آج ہی کا دن جو اس وقت فرائیڈے کا ہے, اس میں PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے, انہوں نے آج کے دن کو سیاہ دن وہ منا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہماری پروٹیسٹ جاری رہیں گی ٹیکا کا جو امینڈڈ ایکٹ آیا ہے اس کے خلاف. اور ان کی لیڈرشپ اس حوالے سے بہت سے دعوے بھی کر رہی ہے. اب اللہ کرے کہ ان کی لیڈرشپ کمپرومائز نہ ہو, مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ کمپرومائز ہیں یا نہیں ہے, لیکن اب تک کا جو ہم نے پروسیس دیکھا ہے کہ جتنی بھی ایسوسیشنز تنظیمیں جیسے وکلا کی تنظیمیں, بار ایسوسیشنز ہیں, پنجاب کی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کی ہو یا لاہور کی ہو یا کراچی کی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ جو بھی ہو, ان سب کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے, جہاں چیئرمین, وائس چیئرمین, ٹاپ پہ پریزیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے, یہ سارے کے سارے ISI کے ہاتھ میں پتلے کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ PFUJ کا اس قسم کا معاملہ نہ ہو اور یہ اپنی کیمپین سے, اپنے سیاہ دن سے کچھ حاصل کر سکے. اب حقیقت یہ ہے کہ PFUJ کے سیاہ دن سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا, اس کا تو ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے, لیکن یورپین یونین نے پاکستان کو جو دھمکی اور تھریٹ لگائی ہے اس سے فرق یقینی طور پہ پڑ سکتا ہے. یورپین یونین کے جو اسپیشل ریپرزنٹیٹو ہیں فار ہیومن رائٹس, جن کا نام ہے اولف اسکوگ, وہ ایک ہفتے کے لیے پاکستان میں ہیں. گزشتہ 2 دن میں انہوں نے پاکستان میں بہت سی ملاقاتیں کی, جس میں پاکستان کے آرمی چیف جناب جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری, ان سے ملاقات کی. پاکستان کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے ملاقات کی. پاکستان کے کامرس منسٹر جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے, ان سے ملاقات کی. چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ آفریدی سے انہوں نے ملاقات کی. اور اس کے بعد انہوں نے ڈان اخبار کو ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان تمام لوگوں کو ملاقاتوں میں انہوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ آپ پاکستان کا جو GSP+ سٹیٹس ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان یورپین یونین کو تقریباً 3 سے 4 ارب روپے, شاید اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے, ہر سال ایکسپورٹس کرتا ہے, اور وہ ساری کی ساری ٹھوٹ میں کنورٹ ہو جائیں گی اگر پاکستان کو وہاں پہ ڈیوٹیز دینی پڑیں. اس وقت پاکستان کو ان لائک انڈیا اور ان لائک ٹرکی پاکستان کو ایک پریفرنشل ایکسیس ہے یورپین یونین میں, اور پاکستانی مصنوعات اتنی کوالٹی کی ہے نہیں کہ ادروائز وہ اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں, اگر ان کو بھی اتنا ہی 10-15% اس کے اوپر ان کو ڈیوٹی 5-10% جو بھی ہے وہ دینی پڑے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ GSP+ سٹیٹس کو آپ فار گرانٹڈ نہ لیں, ہم ریویو کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں ریویو کرنا ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے کہ کنٹینیو کر سکیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت کنسرن ہے کہ پاکستان میں سویلینز کا جو ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, آپ کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم پہلے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر چکے ہیں, ان کی پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی, وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاؤں. اور یہ کہ جو ہے آپ کے پاس ایک سویلین میکینزم ہونا چاہیے کہ جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, ایجیٹیٹ کرتے ہیں, آپ ان کے سویلین ٹرائل کر سکیں. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, کہ لوگوں کو اشخاص جو ہیں, طاقتور اشخاص یا حکومتیں, ان کو کرٹیسائز کرنے کی, ان کے اوپر تنقید کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ حالات اتنے برے ہیں کہ میرے ہوتے ہوئے ہی یہ پیکا امینڈڈ ایکٹ جو ہے وہ آیا. انہوں نے کہا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے, ہمیں یہ دونوں چیزیں ہمیں جو ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ناچیز جو ہے اس نے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, درجنوں دفعہ اپنے ویلاگ میں اور اپنے ٹویٹس میں, اور میں ایک بار پھر میں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہے جس میں نے ٹیگ کیا ہے مسٹر جو ایمبیسڈر ہیں اولف اسکوگ ان کو, اور میں اس کے حال سے بہت لکھ چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر شارٹ آف اے ریولوشن, اگر آپ پاکستان کو آپ نے ایک بلڈی بریک ڈاؤن سے, وہ ہو سکتا ہے وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کا کوئی تعلق پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے نہیں ہے, اگر حالات ایسے ہی رہیں گے تو 5 سال کے بعد, 7 سال کے بعد, 10 سال کے بعد آبادی کے بڑھتے ہوئے پریشر کی وجہ سے, جو اکنامک مس فارچون ہے اس کی وجہ سے, اور چونکہ کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل راہ ہی نہیں ہے پاکستان میں, تو پاکستان میں الٹیمیٹلی ایک بریک ڈاؤن ہو جائے گا جو بڑا بلڈی ہو سکتا ہے. تو اس سے اگر بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ بچانا ہے پاکستان کو کہ پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل بین الاقوامی دباؤ ہو. یہ دباؤ سب سے زیادہ یورپین یونین سے آ سکتا ہے GSP+ کی شکل میں, یہ دباؤ آ سکتا ہے IMF سے, یہ دباؤ آ سکتا ہے ورلڈ بینک سے, یہ دباؤ آ سکتا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, یہ آ سکتا ہے UK ایڈ سے. اور ان سب ایجنسیز جن کا میں نے نام لیا ہے, ان انسٹیٹیوشنل اداروں سے پاکستان کے جرنیل صاحبان اپنے اقتدار کو چلانے کے لیے تقریباً $10 بلین کھینچ لیتے ہیں. اور جب ان کو
جب یہ ممبر ہوتے ہیں، جب ان کو ایڈ مل رہی ہوتی ہے، جب ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں IMF کے، ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، تو پھر یہ بہت سا اور بھی قرضہ آسان قسطوں پہ ریز کرتے ہیں دبئی کی فائنینشیل مارکیٹ سے، لندن سے، یورپ سے، امریکہ سے. تو یہ ایک فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے، اور اس فائنینشیل آرکیٹیکچر پہ ان پہ بہت دباؤ پڑ سکتا ہے اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی جو ایڈ ہے اسے نتھی کر دیا جائے، کنٹینجنٹ کر دیا جائے آن پاکستان's پرفارمنس آن ہیومن رائٹس، رول آف لا، فریڈم آف ایکسپریشن، پولیٹیکل فریڈمز. اچھا، اب یہ کیوں نہیں ہو پاتا؟ یہ اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ پاکستانی جو کمیونٹیز ہیں سارے فوری طور پہ کنسرنز ریز کر دیتے ہیں کہ پاکستان تو جناب ایک سوورن قوم ہے. وہی پیرزادہ نے کس قسم کی بات کر دی؟ پاکستان کا دشمن ہے. دراصل یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے، یہ صہیونی ایجنٹ ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بالکل بھی سوورن نہیں ہیں. پاکستان کے جرنیل اور آصف علی زرداری کا خاندان اور نواز شریف کا خاندان اور شرجیل میمن کا خاندان ہو سکتا ہے سوورن ہو، لیکن پاکستان کے لوگ سوورن نہیں. بھلا پوچھیں کیوں؟ پاکستان کے لوگ اس لیے سوورن نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر شہر اور قصبے کے اندر جو پولیس ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کی سوورنٹی کا سفر اس وقت شروع ہوگا جب ان کے پاس ہر شہر کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ پولیس ہوگی، جس طرح سے امریکہ اور یورپ کے ہر شہر میں ایک انڈیپینڈنٹ پولیس ہے جو اسی شہر سے بھرتی ہوتی ہے. یعنی کراچی کی پولیس کراچی سے بھرتی ہوتی ہے، وہاں پہ اندرون سندھ کے پولیس افسر نہیں آتے. لاہور کی پولیس لاہور کی ہے، اسلام آباد کی پولیس اسلام آباد کی ہے، وہاں اور گاؤں دیہات سے پولیس افسر نہیں آتے، اور وہاں پہ کوئی اسٹیٹ پولیس نہیں ہے. پاکستان کی جتنی پولیس ہے وہ پنجاب پولیس کا حصہ ہے. اس کے افسر جو ہیں وہ ایک سرٹن ڈسپلن کا حصہ ہے، جس میں ایک IGP ہے پوری 4.5 لاکھ 5 لاکھ کی پولیس کا. یہ بنیادی طور پہ لوگ سوورن نہیں ہے. پہلی سوورنٹی کا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کی پولیس اپنی ہوگی، وہ کسی IGP کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوگی، وہ شہر کی ہوگی اور شہر میں الیکٹڈ جو میئر ہوگا یا ناظم ہوگا اس کو اکاؤنٹیبل ہوگی. پوری دنیا کے جتنے بھی ڈیولپ معاشرے ہیں وہاں پہ پولیس انڈیپینڈنٹ ہے. اور جب آپ کا IGP بیچارہ آگے سے جرنیلوں کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے یا ISI کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے تو آپ کی تمام سوورنٹی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہر وقت آپ کو بتاتے رہیں گے پاکستان کی سوورنٹی. پاکستان کی کون سی سوورنٹی ہے؟ سوورنٹی تو لوگوں کی ہوتی ہے. پاکستان کی زمین کے ٹکڑے کی سوورنٹی ہے. بہرحال چونکہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اب ایسا ہی ہے. اب نہ سمجھ آ سکنے کی ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو دوں، گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور اس ایگزامپل کا تعلق ہم پاکستانیوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق یورپین مسلمانوں سے ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں فائرنگ کر کے 5 مسلمانوں نے ایک شخص کو سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم کے قریب ہلاک کر دیا ہے، جس کا نام سلوان مملیکا تھا. سلوان مملیکا جو ہے وہ تھا بدبخت. 2023 میں اس نے پبلکلی قرآن جلایا تھا. یہ ایک عراقی ایگزائل تھا. مجھے نہیں کلیئر کہ یہ مسلمان تھا اوریجنلی کسی سٹیج پہ، لیکن یہ تھا ہی کرسچن، بیکاز عراق کے اندر بھی اس کا کرسچن جو ملیشیاز ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق رہا تھا. سویڈن میں بھی اس نے اسائلم لیا ہوا تھا. یہ اسائلم بھی اس کا غیر قانونی تھا، اس وجہ سے اس کو ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کہتا تھا کہ عراق میں میری زندگی کو خطرہ ہے. پھر یہاں سے وہ ناروے دوڑ گیا، ناروے نے اس کو سویڈن ڈیپورٹ کر دیا واپس، اور اس کے بہت سے لیگل ایشوز تھے. بہرحال یہ ہے کہ یہ آدمی تو بدبخت ہی تھا، لیکن جو چیز نہ سمجھ آنے کی ہے وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں یورپ میں 2014 کے بعد مسلسل اس قسم کے وائلنٹ کرائمز کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، جس سے مسلمان یورپ کی سیاست کو ڈسٹرب کر رہے ہیں اور اپنا جو سیاسی مستقبل ہے یورپ میں اسے مسلسل خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور جو مسلم کمیونٹیز ہیں یورپ کے اندر وہ ان اقدامات کی کھل کے مذمت نہیں کر پاتی ہیں. وہ ہر دفعہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ بہت برا تھا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلم کمیونٹیز جو ہیں وہ بڑی کھل کے اس قسم کے جرائم کی ہے تو یہ جرم ہے اس کی وہ مذمت کریں. میں نے ٹویٹر پہ بھی اس کی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے دیکھا جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ بڑا کھل کے اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ کو یورپین یا جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ ان ایشوز کو سمجھ نہیں پاتے. یورپ میں صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں وہاں جو رائٹ ونگ انتہا پسند جماعتیں ہیں وہ بہت تیزی سے یورپین پالیٹکس کو کیپچر کر رہی ہیں. وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے جذبات کا کھل کے اظہار کرتے ہیں. وہ پالیسیز کو چینج کر دیں گے. اگر یورپ میں انتہا پسند جماعتیں سیاسی طور پہ کامیاب ہوں گی تو سب سے زیادہ نقصان اس کا مسلمانوں کو ہوگا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اکنامک فرسٹریشن بھی ہے، وجہ امیگریشن بھی ہے. وجہ اس کا ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ یورپ جو ہے اس کے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یورپ اب دنیا کے معاملات میں اتنا اہم نہیں رہا. ان کو ایک لاس آف امپورٹنس فیل ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ چین، ہندوستان، امریکہ یہ سب جو ہے یہ کہیں زیادہ اہم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو لاس آف امپورٹنس ہے وہ بھی یورپ میں انتہا پسندی کو جنم دے رہا ہے. لیکن مسلمز کو ایسی لیڈرشپ چاہیے جو ان معاملات کو سمجھ سکے اور یورپین مین سٹریم کا مسلمانوں کو حصہ بنا سکے، جو چیز وہاں پہ نہیں ہو پا رہی ہے. یورپ سے واپس آ جائیں امریکہ اسٹریٹ انٹو واشنگٹن، جہاں ویڈنسڈے کی رات کو ایک بہت ہی پینفل ایئر کریش ہوا
جب امریکن ایئر لائنس کا ایک طیارہ اس وقت پہ جب وہ لینڈنگ کر رہا تھا اس وقت ایک ملٹری ہیلی کاپٹر جو ٹیک آف کر رہا تھا بلیک ہاک اس سے ٹکرایا اور دونوں تباہ ہو کے پوٹامک ریور کے اندر گرے. 68 لوگ جو ہیں موقع کے اوپر جاں بحق ہو گئے, جس میں رشین ایتھلیٹس بھی تھے, جس میں امریکن ایتھلیٹس بھی تھے. یہ بڑا تکلیف دہ واقعہ ہے. امریکہ کی 24 سال کے بعد امریکہ کی ایویشن ہسٹری کا سب سے برا یا سب سے ٹریجک اس کو حادثہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے. جو ایویشن ہسٹری, جو فیڈرل ایویشن اتھارٹیز ہیں, ایئرپورٹ اتھارٹیز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, اس کا اصل جو ریزن ہے ابھی تک کسی طرح سے ڈٹرمن نہیں ہو سکا. 30 دنوں میں بلیک باکس اور فلاں چیزیں سب دیکھی جائیں گی, پھر اس کا ریزن پتہ چلے گا. ریزن اس کا بالکل سامنے نظر آتا ہے, اور ریزن اس کا یہ ہے کہ جو ہیلی کاپٹر اٹھا ہے ملٹری ایئر کرافٹ جو تھا بلیک ہاک, اس کے اور جو ایئر کنٹرول ٹریفک ہے اس کے درمیان میں افیکٹو کوآرڈینیشن جو ہے وہ نہیں تھی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ٹریفک کنٹرولر تھے, جس سلاٹ کے اوپر جس راستے کو مینج کرنے کے لیے 2 ہوتے ہیں, اس وقت وہاں پہ 1 تھا, اور کئی طیارے جو ہیں وہ اس وقت ٹیک آف اور بھی کر رہے تھے یا لینڈنگ کر رہے تھے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے اوپر بہت ہی اسٹرانگ ریئیکشن کیا ہے. ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے لکھا کہ رات بالکل کلیئر تھی, کوئی ویزیبلٹی کا پرابلم نہیں تھا. امریکن ایئر لائنس کا جو پلین لینڈ کر رہا تھا وہ سیدھا اپنے روٹ کے اوپر آ رہا تھا لینڈ کرتے ہوئے, اور اس کی لائٹس بھی اس وقت جل رہی تھیں. کیوں نہ یہ ملٹری ہے جو ہیلی کاپٹر ہے اس کو راستے سے ہٹایا گیا. ایئر کنٹرول ٹریفک جو ہے اس کو کیا بتا رہا تھا کہ تمہیں جہاز نظر آ رہا ہے, یہ نہیں نظر آ رہا, بیکاز ایک سے زیادہ جہاز تھا, اس کو راستے سے ہٹایا کیوں نہیں گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے نہ صرف اس کو کرٹیسائز کیا, انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ بائیڈن اوباما ایڈمنسٹریشن کی جو DEI پالیسیز ہیں, ڈائیورسٹی ایکوٹی انکلوژن, یہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. اور اصل میں جو ریکروٹمنٹ ہے وہ ڈائیورسٹی ایکوٹی انکلوژن, جس میں آپ بلیکس, لیٹینو, عورتیں, سارے مختلف مائنورٹیز کو آپ جابس کے اندر ایک کوٹے کے ذریعے لانے کی کوشش کرتے ہیں, بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بجائے گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو پالیسی اس کی ہونی چاہیے, بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ کو آپ کو ریکروٹ کرنا چاہیے. And then when I left office and Biden took over, he changed them back to lower than ever before. I put safety first. Obama, Biden and the Democrats put policy first. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات ہے اس میں بڑا جو ہے وہ وزن ہے. میں تھوڑا سا اس پہ مزید بھی, کیونکہ میں نے پاکستان کے اندر بھی یہ دیکھا ہے, ویسے کرٹیسزم بہت زیادہ ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا بلاسٹ کیا جا رہا ہے ڈیموکریٹک سائڈ سے. ایک سینیٹر نے بڑی سخت ان کے خلاف تقریر کی ہے, ڈیموکریٹک سینیٹر, جس کو میں نے بھی ٹویٹ کیا, اسے میں نے ایگری بھی کیا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بات میں کسی حد تک وزن بھی ہے. میں نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ وہاں پر بھی جو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس تھیں, ان کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے جو پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, مختلف انڈر ڈیولپڈ ایریا سے انہوں نے لوگوں کو لانا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آفن دی بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ جو ہے وہ جاب میں ان کو نہیں لیا جا سکتا. یہ ذرا سوچیں, اگر آپ کے والد صاحب کی کارڈک سرجری ہونی ہے یا ان کی نیورو سرجری ہونی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ نہیں جو سرجن صاحب آئے ہیں وہ بیسیکلی کوٹا سسٹم پہ آئے ہیں, بیسٹ اینڈ دا برائٹسٹ نہیں ہے, تو آپ اس اسٹیج کے اوپر اپنے آپ کو کتنا غیر محفوظ جو ہے وہ تصور کریں گے. اب میں بالکل حرف آخر کے طور پہ بتاؤں کہ پائلٹس کے بھی میں نے کامنٹس پڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 3 یا 4 اس کے بنیادی وجوہات ہیں, اور یہ تمام لوگ جو واشنگٹن سے لینڈ کے ٹیک آف کرتے ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے. پائلٹس یہ سمجھتے ہیں, امریکن پائلٹس کے واشنگٹن کا جو DCA ایئرپورٹ ہے, جو واشنگٹن شہر کے بالکل اندر ہے, ویسے ورجینیا کے یہ ٹیریٹری بنتی ہے لیکن واشنگٹن DC کے اندر ہے, یہ ایک غیر محفوظ ایئرپورٹ ہے فار 3 ریزنس. ایک تو یہ روٹ بڑا کنجسٹڈ ہے, اس میں بہت زیادہ لینڈنگ ٹیک آف ہوتی ہے, اور ملٹری ایئر کرافٹ بھی اس میں بہت زیادہ لینڈ اور ٹیک آف کرتے ہیں, ان کے ہیلی کاپٹرز بھی ہوتے ہیں, بھانت کی ایئر ٹریفک ہے, جس کی وجہ سے کنجسٹڈ یہ ایئرپورٹ ہے, کنجسٹڈ ایریا کے اندر ہے, چھوٹی جگہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایئرپورٹس پہ لینڈ کرتے ہیں جہاز کے ٹیک آف کرتے ہیں سویلین کیریئرز, امریکن ایئر لائن, یونائٹڈ وغیرہ کے, وہ ان کو فلائٹ اوور روٹ اوور پاتھ ان کے پاس نہیں ہے, وہ وائٹ ہاؤس کے اوپر سے اور پینٹاگون کے اوپر سے نہیں اڑ سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی ریسٹرکشن ہے, جس کی وجہ سے ان کا لینڈنگ پاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ نیرو ہو جاتا ہے. اسلام آباد کا بھی جو پرانا ایئرپورٹ تھا اس کے بھی کچھ اس قسم کے مسائل تھے. جب بھوجا ایئر لائن کا کریش ہوا تو مجھے اس قسم کے کامنٹس پڑھنے کا موقع ملا. ایک اور وجہ ہے کہ ہر وقت ہی واشنگٹن میں ملٹری ایئر کرافٹ کی ٹریڈنگ جو ہے ہوتی رہتی ہے, اور ملٹری ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز کے ساتھ جو سویلین کیریئرز ہیں ان کی فریکوینسیز ڈفرنٹ ہیں, وہ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایکچوئل 3 ریزنز میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بڑا پینفل کریش تھا. اور چونکہ ہم سب لوگ فلائی کرتے رہتے ہیں تو مطلب ایک آپ کو فیل بھی ہوتا ہے ذاتی طور پہ. جتنے بھی لوگ میں سمجھتا ہوں اس ٹرائی اسٹیٹ ایریا کے اندر ہیں, واشنگٹن, ورجینیا اور میری لینڈ میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ IAD ڈیلس سے آپ اپنی فلائٹس کو بک کریں, جو فورٹ ورتھ ڈیلس کی طرح, جس کے بہت بڑے رن ویز ہیں اکارڈنگ ٹو دی امریکن پائلٹس, اور جو بہت اس کا فلائٹ روٹ جو ہے وہ زیادہ سیکیور ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.